बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। कुर्सी हुक्मरान की हो, किसी डाइनिंग टेबल की या दफ्तर की, आमतौर पर चार पायों पर टिकती है। वजीर आजम इमरान खान की कुर्सी भी हुस्न इत्तेफाक कहिए कि चार पायों पर टिकी हुई है। इनमें एक पाया सबसे बड़ा और सबसे मजबूत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का है, उसके बाद एक काफ लीग का है, एक MQM का है और एक पाया BNP मैंगल का है। वजीर आजम इमरान खान की कुर्सी के नीचे से एक पाया कुर्सी पर बराजमान इमरान खान और उनकी जमात हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए अपनी हिमायत छोड़ने का ऐलान कर चुका है। यह पाया दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं हिल गया है। इंपॉर्टेंट यह है कि यह पाया भी हिला है, अपनी जगह से हटा नहीं है। यह पाया अपनी जगह से हट जाए तो इसके नतीजे में कुर्सी पर बराजमान वजीर आजम इमरान खान गिर भी सकते हैं। दूसरी जानिब देखने की बात यह है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये डेवलपमेंट किन हालात में हुई है, इस डेवलपमेंट के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इसके लिए किन चीज़ों ने एक बिल्डअप तैयार किया है और ये जो तमाम सूरत हाल है ये कहां तक पहुंच सकती है। इस वीडियो में अहम तरीन मुल्की हालात और अहम तरीन हालात जिनका हुक्मरान जमात को सामना है उन्हीं पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात यह कि अख्तर मैंगल साहब ने आज जो प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया, ये प्लेटफॉर्म क्यों सिलेक्ट किया, ये वक्त, ये मौका क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि कहा जा रहा था, ऐसी इत्तलात थी कि नाराज हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कौमी असेंबली का प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया, उन्होंने बजट इजलास का मौका सिलेक्ट किया। उन्होंने जो मौका सिलेक्ट किया वो था कि जब वजीर आजम इमरान खान खुद शहरे इक़्तिदार में मौजूद नहीं थे। अख्तर मैंगल की तकरीर देखें तो आपको इस तकरीर में एक रिवायती नाराज सियासतदान की, एक रिवायती नाराज बलोच सियासतदान की तकरीर नजर आएगी। इस तकरीर में बहुत सी बातें हैं। इस तकरीर में डॉलर्स की बातें हैं, डॉलर्स के एवज बेचने की बातें हैं, कोरोना पर मैनेजमेंट की बातें हैं, हुकूमत की गवर्नेंस की बातें हैं, बलोचिस्तान के लोगों की महरूमियों की बातें हैं, मिसिंग पर्सनस की बातें हैं। लेकिन इस तकरीर में बहुत अहम हैं दो नाम। ये दो नाम हैं शाह महमूद कुरैशी के और जहांगीर खान तरीन के। ये दो नाम एक नाराज रहनुमा की जानिब से, जिनके बल पर हुकूमत की कुर्सी टिकी हुई है, लिया जाना इन नामों का और कौमी असेंबली के प्लेटफॉर्म पर लिया जाना और उस मौके पर लिया जाना जब इन दो नामों की बाज़गश्त माजी में भी होती रही और इस वक्त ज्यादा हो रही है, ये बहुत माने रखता है। अख्तर मैंगल साहब ने अपनी तकरीर में शाह महमूद कुरैशी की बात की। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से मैंने गुज़श्ता दिनों जब बात की थी तो मैं शायद, हमेशा मुझे मेरे बड़ों ने सिखाया है कि ये नहीं कहा करते कि आप मेरी बात नहीं समझे। महज़्ज़ब तरीका यह है कि बताया जाए कि मैं शायद आपको अपनी बात समझाने में नाकाम रहा। जब मैंने बताया था कि मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है या ये बातें फैला रही है कि मुक़्तदिर हल्के इमरान खान और उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते हैं, और मुस्लिम लीग नून का यह भी कहना है कि इन हाउस तब्दीली भी आ सकती है। इस सिलसिले में बातें पहले भी हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम बारहा लिया जा चुका है, गो कि वो खुद अपनी जबान से जब पहले वजीर आजम नहीं बने थे इमरान खान तब वो बार बार कहते थे, अब भी कुछ मौके पर वो इस बात को रद्द कर चुके हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम एक बार फिर सरफेस कर गया है। जहांगीर खान तरीन साहब, तो जहांगीर खान तरीन साहब का नाम एक बार फिर लिया गया है और जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से इस वक्त लंदन से जो इत्तलात आ रही हैं उनमें मुझे मेरे लंदन में मौजूद बाज दोस्तों ने पहले कुछ मुख्तलिफ खबर दी थी जो मैंने आपको दी थी। अब कुछ इत्तलात, गो कि मेरे बाज दोस्त अभी भी इस पर डटे हुए हैं, लेकिन कुछ इत्तलात मुख्तलिफ भी आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को दो पैगाम भेजे कि वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और जहांगीर खान तरीन साहब ने मियां साहब को अप्रोच किया। मियां नवाज शरीफ की जानिब से बाज़ ज़राए लंदन में ये बता रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन के सामने कुछ शराइत रखी गई।
یہ شرائط بہت سخت تھیں. جہانگیر خان ترین صاحب کی جانب سے ان شرائط پر کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا. اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ جہانگیر خان ترین سوئٹزرلینڈ گئے اور وہاں انہوں نے کچھ مالی معاملات وغیرہ اپنے دیکھے ہیں, واپس لندن پہنچے ہیں اور جہانگیر خان ترین کی جانب سے غالباً, میں یہاں لفظ استعمال کر رہا ہوں غالباً, میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی بات پھر کی گئی ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ غالباً جہانگیر خان ترین میاں نواز شریف صاحب کی جو شرائط ہیں ملاقات کی یا بات کرنے کی اور معاملات کو شاید آگے بڑھانے کی, اس پر رضامندی ظاہر کر چکے ہیں. اب میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ یہ بعض ذرائع کے حوالے سے لندن سے اطلاعات آ رہی ہیں, تو میں آپ کو ان ذرائع کے حوالے سے اطلاعات دے رہا ہوں. میں ان اطلاعات کو یہ اطلاعات میں آپ کو دے رہا ہوں نہیں دے رہا, میں آپ کو ان کا تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اطلاعات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جہانگیر خان ترین صاحب سے کہا ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کریں, میڈیا کے سامنے آئیں اور کچھ پلیٹ فارم, کچھ اشارے دیں, ایسی بات کریں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی اس حکومت کو بنانے میں جو انجینئرنگ ہوئی, جو بھی کھیل کھیلا گیا, جو بھی چیزیں کی گئیں, میاں نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جہانگیر خان ترین اس میں اپنے کردار کے حوالے سے بات کریں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا, اور اگر وہ عمران خان صاحب سے ناراض ہیں اور میاں نواز شریف صاحب سے مل کر چلنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ کرنا ہوگا, پھر اس کے بعد اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے. تو لندن میں موجود دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دن اس حوالے سے اہم ترین ہیں. اختر مینگل صاحب نے یہ موقع سلیکٹ کیا. اختر مینگل صاحب نے وہ موقع سلیکٹ کیا ہے کہ جب کچھ دن پہلے ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو دھرنے کے بعد کچھ یقین دہانیاں, کچھ امانتیں لے کر رخصت ہو گئے تھے, ایک بار پھر ملکی سیاست میں انہوں نے بیانات داغے ہیں, ایک بار پھر انہوں نے حکومت کے خلاف بات کی ہے, انہوں نے آصف علی زرداری صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے, انہوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت سے بھی رابطہ کیا ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بار پھر ان حالات میں کہ جب کھل کر سیاست نہیں کی جا سکتی, جب ریلی نہیں کی جا سکتی, جب سڑکوں نکلا جا سکتا, ان حالات میں جو بھی ممکن رابطے ہیں اور سیاسی کوششیں ہیں اس سلسلے میں بات کی ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیے گا, میں نے آپ کو کہا تھا مسلم لیگ نون میاں نواز شریف آئیں واپس یا نہ آئیں, یہ خبر دے گی کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے, اس میں بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے, مجھے یہ بہت جلد ممکن نظر نہیں آتا, لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے نہیں آئیں گے اس بات کو چھوڑ دیجئے, مسلم لیگ نون یہ خبر دے گی, اس خبر کو سپریڈ کرے گی کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے. یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے, مختلف رہنماؤں کی جانب سے ایک سے زائد بار یہ کہا جا چکا ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے. ان دنوں میں, ان حالات میں اب اختر مینگل صاحب کا حکومت کے خلاف یہ بیان, اور پھر اس کے بعد یہاں ان حالات میں آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب کراچی میں ہیں تو انہوں نے ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں. عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ جو دیگر اتحادی ہیں سندھ میں ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں, اور ان ملاقاتوں میں عمران خان صاحب نے ان سے بہت سارے جو اتحاد کے معاملات ہیں, سندھ میں حکومت کے معاملات ہیں, پیپلز پارٹی کے خلاف سیاسی معاملات ہیں, احتساب کے معاملات ہیں, ان پر بات کی ہے. عمران خان صاحب کے اس دورے پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ یہ وزیر اعظم کے دورے سے زیادہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا دورہ لگ رہا تھا, جس میں وہ ایک بہت بڑے صحافی سے ملے, جس میں وہ سیاسی اتحادیوں سے ملے, جس میں انہوں نے جو حکومتی سطح پر ہونے والے, وفاق کی سطح پر ہونے والے کام ہیں ان کے حوالے سے بات نہیں کی, جو حکومتی سطح کی چیزیں تھیں ان کی بات نہیں کی, کچھ منصوبوں کا جائزہ, دیگر چیزیں, بریفنگ لینا, سندھ میں حکومت سے باضابطہ ملاقاتیں کرنا, یہ تمام چیزیں اس میں نہیں ہوئیں. اور پھر اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو اس حوالے سے بھی تنقید کا سامنا ہے کہ عمران خان صاحب اب اس وقت کراچی پہنچے ہیں, لیکن طیارہ حادثے کے فوری بعد عمران خان صاحب کو کراچی پہنچنا چاہیے تھا, وہ تب کراچی نہیں پہنچے تھے. عمران خان صاحب کو کورونا کی وبا کے دنوں میں بھی یہ حکومت سندھ سے تعلقات پر بہت بات ہو رہی تھی, تو کراچی کا جائزہ لینا چاہیے تھا. عمران خان صاحب تب کراچی نہیں پہنچے تھے. ان تمام حالات میں ایک بہت اہم خبر اور ہے, وہ خبر آئی ہے پشاور ہائی کورٹ سے, جہاں سے عمران خان صاحب کو, فواد چودھری صاحب کو اور کچھ اور شخصیات کو
توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہوئے ہیں۔ یہ نوٹسز جاری ہوئے ہیں جب آپ کو یاد ہوگا جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا، اور اس میں انہوں نے وہ ریمارکس لکھے تھے کہ اگر پرویز مشرف صاحب سابق ڈکٹیٹر جو ہیں وہ گرفتار نہ ہوں تو پھر ان کی لاش جو ہے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا جائے، گھسیٹ کر لایا جائے اور پھر لٹکایا جائے، ڈی چوک پر 3 دن لٹکنے دی جائے، جس پر بہت واویلا مچا تھا۔ جسٹس وقار سیٹھ صاحب کے حوالے سے مختلف حلقوں کی جانب سے اس بیان پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا تھا، حکومت کی جانب سے کچھ بیانات بھی جاری کیے گئے تھے۔ اب انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا ہے۔ اس چیز کو بھی بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اتنی اہم نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے کو وکلا پہلی پیشی میں ہی ایسی چیزوں کو نمٹا لیا کرتے ہیں۔ یہ ٹیکٹیکل گیم ہے اور اسے بہت اچھی طرح سے ہینڈل کر لیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت بطور وزیر اعظم اپنی کرسی پر، جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک پایا ہل چکا ہے، تو عمران خان صاحب کی جماعت کی حکومت جو مختلف سہاروں کے تحت کھڑی ہوئی ہے وہ اتنی طاقتور نظر نہیں آتی۔ عمران خان صاحب اتنے بھرپور طاقتور نظر نہیں آتے۔ عمران خان صاحب طاقتور کب تھے؟ عمران خان صاحب بہت طاقتور تھے اس ناچیز کی رائے میں جب عمران خان صاحب میاں نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو چیلنج کر رہے تھے۔ 2013 کے انتخابات میں حصہ لینے جا رہے تھے۔ شہباز شریف کی پنجاب میں حکومت تھی اور عمران خان صاحب کا سیاسی چیلنج اتنا بڑا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے چند مہینوں کے اندر، سال سے کچھ کم وقت میں، لاہور میٹرو بنا دی تھی۔ لیپ ٹاپ پروجیکٹس اسی کے بعد شروع ہوئے تھے۔ تو حزب اختلاف کے عمران خان نے پنجاب کی حکومت کو کارکردگی دکھانے پر مجبور کیا تھا۔ 2013 کے انتخاب سے پہلے عمران خان گر گئے تھے، انتخابی مہم متاثر ہوئی تھی۔ اس کے بعد عمران خان جب سڑکوں پر آئے، دھرنے پر آئے، عمران خان بہت طاقتور بن کر سامنے آئے اور عمران خان کی جماعت نے میاں نواز شریف صاحب کو چیلنج کیا۔ وہ چیلنج کہ جس میں سب کہہ رہے تھے، اور ان کی جماعت کے ایک لیڈر نے تو فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ میاں صاحب لوگ بھول جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے بھولنے نہیں دیا تھا۔ عمران خان صاحب عدالتوں میں اس معاملے کو منطقی انجام تک لے کر گئے۔ میاں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، میاں نواز شریف نااہل ہوئے۔ وہ عمران خان صاحب بہت طاقتور تھے بطور حکمران۔ عمران خان صاحب اتنے طاقتور اس لیے بھی نہیں کہ نمبر گیم بھی پورا نہیں ہے، اور ہمیں شاید بعض سیاسی مصلحتیں ہیں، اتحادی حکومت ہے، اس میں اتنے طاقتور نظر نہیں آتے۔ میری خواہش یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک بہت طاقتور حکمران کے طور پر نظر آئیں۔ وہ عمران خان جنہوں نے 2 پارٹی سسٹم کو چیلنج کیا ہے، زرداری کی پارٹی کو، میاں نواز شریف کی پارٹی کو، وہ عمران خان ہمیں اس سسٹم میں ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آئیں، تاکہ وہ امیدیں جو لوگوں نے عمران خان سے باندھی ہوئی ہیں وہ امیدیں پوری ہوں۔ ابھی تک یہ حکومت میکرو لیول پر کامیاب ہے، مائکرو لیول پر، ایک عام آدمی کے لیول پر اس حکومت نے کامیابی حاصل نہیں کی ہے۔ عمران خان صاحب کو اس ناچیز کی رائے میں کرنا یہ چاہیے کہ تمام تر توجہ ایک عام آدمی کی حالت بہتر بنانے پر لگائیں، اسے ریلیف دینے پر لگائیں، مہنگائی کے خاتمے پر لگائیں، یہ جو بلوں کا افریت ہے اس کو قابو میں کرنے پر لگائیں، تاکہ ایک عام آدمی جو اپنی بری معاشی حالت میں اس حکومت سے بڑی حد تک ناراض نظر آ رہا ہے، وہ واپس اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے، اور پاکستان کی سیاست میں جو تبدیلی آئی ہے یہ تبدیلی پہلی بار میں دم نہ توڑ جائے۔ یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، یہ حکومت کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ حکومت اس مشکل صورتحال سے نکلی، جو بھی حکومت آئے وہ اپنے 5 سال پورے کرے، تاکہ عوام اس کا رزلٹ اس کے ہاتھ میں 5 سال پورے ہونے پر اپنے ووٹ کے ذریعے دے سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔